बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पेशावर में होने वाले साने के हवाले से इब्तदाई मालूमात से आगाह किया था। बहुत खौफनाक सानिया है जिस पर पूरी कौम सोगवार है, हर आँख अश्कबार है और कहा यह जा रहा है कि इस कदर अफसोसनाक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद ये दूसरा बड़ा सानिया है जो खैबर पख्तूनख्वा में वक़ूअ पज़ीर हुआ। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस सानिया ने कई सवालात को जन्म दिया है। सबसे बढ़ के तो ये कि अजीब सूरत हाल है कि इस साने से हमारे तमाम इंतज़ामात की कलई खुल गई और हम जो दावे इतने बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते थे वो सारे के सारे हवा हो गए। देखिए ये किस कदर अफसोसनाक है कि हम इतने बड़े साने के बाद ये बेकस व बे यार व मददगार दिखाई दे रहे थे कि हमारे पास वो लॉजिस्टिक्स, वो साजो सामान नहीं था जो मलबे तले लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल सके। जो पेशावर पुलिस है उन लोगों ने पुलिस वायरलेस पर ये ऐलानात किए, मसाजिद में ऐलानात करवाए गए कि किराए की क्रेनें जो हैं, प्राइवेट क्रेन्स, वो मंगवाई जाए ताकि मलबा हटाया जा सके। पीडीएम में, एनडीएम में और इस तरह के कितने ही इदारे, बड़े बड़े इदारे हैं। इवन पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए जो है वो मुसमारी का काम करती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती रहती है। 1122 का इदारा मौजूद है। ये इतने बड़े इदारों के बावजूद हमारी बेकसी जो थी वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इससे ये साबित हुआ कि हमारे बाद सरकारी इदारे तो महज ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं और उस ज़बानी जमा खर्च में जब कोई बड़े हंगामी सूरत हाल होती है तो हम बिल्कुल फेल हो जाते हैं और इतने डेड ज़ीरो साबित होते हैं कि देखने वाले जो हैं, अब देखें ना, कल जो ऐनी शाहिदीन का ये कहना है, पुलिस अफसरान ने इस बात को तस्लीम भी किया, आला हुकाम जो है ये मान भी रहे हैं कि वहाँ मलबे तले दबे हुए लोग जो थे वो चीखों पुकार कर रहे थे, मदद को पुकार रहे थे और लेकिन उनको मलबा से हटाया नहीं जा सका। अब 3-4 लोग जो हैं वो माशाल्लाह ज़िंदा निकल भी आए हैं मलबे से, लेकिन हम बड़े पैमाने पे ये जो है ये हमारी नाकामी साबित हुई है। और गफलत क्या है, मैं तो समझता हूँ ये मुजरमाना गफलत है। और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जाके जब हालात का जायज़ा लिया और पीएम साहब तो आईजी साहब पे बरहम हो गए। उन्होंने ये कहा जी कि आप मौज़म जहां अंसारी साहब ये कर क्या रहे हैं और ये क्या सूरत हाल है। सबसे बढ़ के तो सवालिया निशान ये था कि वो जो 10 किलो बारूदी मवाद लेके ख़ुदकश हमलावर वहाँ तक पहुँच कैसे गया। ये कहते हैं कि 4 तो बिल्कुल कुर्ब जवार में जो है वो 4 नाके मौजूद हैं। 4 नाके तो अपनी जगह पे हैं। नाजरीन, वहाँ जो सूरत हाल है रेड जोन है और जहाँ आप अगर किला बाला हसार से शुरू हो जाएं और ईवान वज़ीर आला गवर्नर हाउस और राइट पे कोर कमांडर हाउस, पल कॉन्टीनेंटल और लेफ़्ट पे जितनी कैबिनेट डिवीज़न के सरकारी दफातर हैं, बड़े बड़े हसास मकामात जो हैं, सीटीडी का मरकज़ है, ये सारे के सारे मौजूद हों और वहाँ 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होते हैं और गेट भी है, वहाँ मस्जिद के दरवाजे हैं और अंदरून जो दफ्तर उनके हैं वहाँ के सारे लोग नमाज अदा करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के मजहबी इलाका है और पेशावर तो बहुत बड़ा मजहबी शहर है, वहाँ तो नमाज जो है वो तो लोग बाजमात अदा करने के बड़े मुकम्मल तौर पे आदी हैं। तो वहाँ सूरत हाल ये है कि नमाजियों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया, उनकी हिफाजत पे कुछ मामूर नहीं था कोई पुलिस वाला। और वो ये सवाल बड़ा अहम था प्राइम मिनिस्टर का कि भाई वो पहुँचा कैसे है ख़ुदकश हमलावर। फिर कहा यह जा रहा है कि ख़ुदकश हमलावर शायद जो है वो 1-2 रोज़ पहले वहाँ आके मस्जिद के पास या कहीं कुछ घंटे पहले आके वहाँ बैठ गया होगा। ये सारे क़यास राइयाँ हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद सरकारी गाड़ी इस्तेमाल हुई और सरकारी गाड़ी में बैठ, भैया आप सरकारी गाड़ी को चेक क्यों नहीं करते कि सरकारी गाड़ी जो है मुबर्रा है चेकिंग से। तो इसी वजह से ये सानिया हुआ है। हमें हर मामला जो है उसमें मुनज़्ज़म इदारों यानी फ़ौज की तरफ नहीं देखना चाहिए कि फ़ौज से लॉजिस्टिक्स मंगाएंगे। अब 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था उसमें खैबर बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ। उसके बेशतर मकामात वादियाँ जो हैं वो तबाह हो गई, मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई। तो ये नाजरीन उस वक्त भी हमें कभी बैरिया टाउन की तरफ देखना पड़ा, कभी फ़ौज की तरफ देखना पड़ा, गैर मुल्की इदारे जो हैं उनसे इमदाद देना पड़ी। हमने एनडीए में, पीडीएम में जो है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डालती, उनको इतने फंड्स दिए अरबों रुपए के, वो आखिर किस मर्ज़ की दवा थे, वो बेड़ा गर्क हो गया। अभी आप देखें इसी साने के साथ साथ जो है वो कश्ती कोहाट में जो है वो डूब गई, 30-32 बच्चों की लाशें जो हैं वो निकाल ली गई। ये भी मुजरमाना गफलत है। भैया आपने ओवरलोडिंग क्यों की थी? अगर उस कश्ती की इतनी कैपेसिटी नहीं है
تو نہیں بٹھانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا ایکشن ایسا لیں کہ یہ دوسروں کے لیے سبق آموز ہو, اور وہ سبق اس طرح کا بنے کہ آئندہ کوئی افسر, کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کا مرتکب نہ ہو. ایک اور بڑی اہم بات ہے, ابھی یہ شنید ہے, ابھی آج ہی اطلاع آئی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو برہمی کا اظہار تو کل کیا ہی تھا, آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی ریسنٹلی تعینات ہوئے دونوں نگران دور حکومت میں, ان کو تبدیل کیا جائے. یہ ان کی نااہلی ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اسٹرن ایکشن جو ہے نا, وہی ہمارے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. ہم سبق نہیں سیکھتے اس قسم کے معاملات سے. خیبر پختونخوا میں تو آئے روز دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اب تو دہشت گردی کا جن, میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کتنے عرصے سے جن بوتل سے باہر ہے, اور وہ اس کے باوجود ہم کو انسام نہیں کر پا رہے. اور حالت یہ ہماری ہو گئی ہے کہ آئے روز ہونے والی دہشت گردی کے باوجود ہم اس کی روک تھام کے لیے کوئی سدباب نہیں کر پا رہے. سدباب جب تک نہیں ہوگا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ در اندازی ہو رہی ہے جو باہر کے علاقوں سے, افغانستان کی سرحد جو ہے اس پہ الزام تراشی ہے. ٹھیک ہے, اگر در اندازی ہے تو اس کو آپ بند کریں راستوں کو. ابھی ایک عجیب سی بات یہ آئی ہے کہ ناظرین, میری اطلاع یہ ہے کہ 21 جنوری کو, یعنی آج 8 روز پہلے, ایک ہفتہ قبل, وہ جو ڈی ایس پی مومند ہیں, نیا ضلع بنا ہے مومند, قبائلی علاقہ جو ضم ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, مومند ضلع جو ہے اس کے ڈی ایس پی نے یہ باقاعدہ تھریٹ الرٹ جو جاری ہوتا ہے نا, وہ بھجوایا تھا. اور جس حذیفہ نامی جس شخص کو اس سانحہ پشاور ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کے سانحے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ خودکش دہشت گرد تھا, جس کا سر بھی مل گیا اور دہشت گردی کی شناخت بھی ہوئی ہے کہ اس کا حذیفہ اور اصل نام اس کا ایاز اور ولد سلیم ہے. یہ جو ہے یہ اس کے بارے, یہ مومند کا رہنے والا تھا. مومند کے دربہ خیل ایک جگہ ہے وہاں مومند سے کچھ فاصلے پہ, اور غلنئی جو ہیڈ کوارٹر بڑا مشہور ہے, غلنئی ہیڈ کوارٹر, اور غلنئی ہیڈ کوارٹر سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا گاؤں ہے اس شخص کا. تو اس کے بارے میں متعلقہ جو لوکل ڈی ایس پی ہے اس نے کہا تھا یہ کافی عرصے سے یہاں سے غائب ہے اپنے گھر سے, اور میری اطلاع یہ ہے, خفیہ اطلاع مجھے یہ ملی ہے کہ یہ افغانستان میں ٹریننگ لے رہا ہے دہشت گردی کی. تو اگر وہ خودکش حملہ آور تیار ہو رہا تھا اور 21 تاریخ کو ڈی ایس پی ایک معتبر شخص ہے اور بڑے ایک اہم منصب پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے جب اطلاع دی تھی تو ہم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ ریڈ الرٹ اور تھریٹس الرٹ جو ہیں یہ شاید اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی انتظام کر لیں, کوئی بندوبست کر لیں, کوئی سدباب کر لیں. لیکن ناظرین ہم ایسا کچھ نہیں کر سکے, اور رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ 100 سے زائد انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. یہ شہداء جو ہیں ان کا خون کس کے سر پہ ہے؟ کتنی مائیں جو ہیں وہ ان کی جو ہے گودیاں, ہری بھری گودیاں جو تھیں وہ ان سے چھین لی گئی ہیں, ان کی اولادیں چلی گئیں, جن کے ماں باپ چلے گئے, کسی کے بچے چلے گئے. یہ دیکھیں نا, ایک ایس پی صاحب جو ہیں, ابھی یہ اطلاع یہ آئی ہے کہ وہاں کے لوکل ایس پی جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں, اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی آج دوسرے روز شام کے وقت جو ہے, وہ امان اللہ غالباً ان کا نام ہے, وہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اب نکالی گئی ہے. تو یہ ناظرین, انسپیکٹر بھی کئی تھے, کئی اور پولیس والے تھے, سویلین بھی بہت سارے تھے, کچھ افسران ہیں سول افسران جو ہیں, سول محکموں کے افسران جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. لیکن یہ سرکاری اداروں کی جو قسم پرسی ہے نا, اس پہ ناظرین بہت سخت غور و فکر کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے غور و فکر سے زیادہ ایکشن کی ضرورت ہے. اگر وفاقی حکومت یا صوبائی نگران حکومت بھی وہاں قائم ہوئی ہے ابھی نئی, تو ان کا بھی فرض ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے نکالیں. اب یہ ریسکیو آپریشن میں جو تاخیر ہوئی ہے, اور جو ہم مشینری نہیں پہنچا سکے, اور جس صورتحال کا ہمیں بے یار و مددگار کھڑے ہو کے سامنا کرنا پڑا, اس کی ذمہ داری کا تعین بہت ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کا باقاعدہ کوئی ایک ایسا کمیشن قائم کریں جو یہ دیکھے کہ اس میں مجرمانہ غفلت کس کی ہے. اسی طرح وہ جو حادثہ دوسرا والا ہوا ہے, یہ بہت افسوسناک ہے, وہ بھی کشتی والا حادثہ. کتنے بچے بیچارے جو ہیں وہ اس کی نظر ہو گئے ہیں پانی کی. یہ پانی میں بہہ جانے والے بچے جو ہیں, یہ کشتی جو ہے وہ کمزور تھی. وہ کہا جو جاتا ہے کہ ساری کشتی ہی شکستہ تھی, گلا کس کے کریں, کیا کہیں کون سا تختہ تھا بدلنے والا. یہ ایک ہی تختہ نہیں, سارے کے ساری کشتی جو تھی نا وہ شکستہ تھی, اور اس پہ اتنا بڑا لوڈ ڈال دیا گیا, اور یہ اتنے خاندان جو ہیں وہ اپنے بچوں سے محروم ہو گئے. اس کا بھی تعین ہونا چاہیے. یہ معاملات جب تک نہیں دیکھیں گے نا ہم, تو میرا خیال ہے کہ ایک نیا سانحہ پشاور رونما ہو سکتا ہے, اور اس کے اعادے سے بچنے کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کو معاملات کو درست کریں. اب یہ اس کی تفتیش اور ذمہ داری تو تحریک طالبان پاکستان کے گروپ نے لی تھی,
اس نے کل فوری طور پہ کہا جی کہ ہم نے یہ کیا ہے اور خراسانی جو ہمارے لیڈر تھے ان کا ہم نے بدلہ لیا ہے، یا وہ جو 2 دہشت گرد ابھی مارے گئے ہیں جنہوں نے افسروں کو قتل کیا تھا جنوبی پنجاب میں، ان کا بدلہ لیا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا تھا، ایک بعد میں اس کی تردید و وضاحت آگے انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تحریک طالبان پاکستان کے ذمہ داران کا یہ کہنا ہے کہ ہم مساجد جو ہے وہ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم مسجد میں دھماکے نہیں کرتے، نمازیوں کو شہید نہیں کرتے۔ تو یہ ذمہ داری پہلے لی گئی پھر ہٹ گئی، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کا باریک بینی سے جائزہ لیں، ان کو ہم تماشائی بن کے نہ دیکھیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے بڑے صانعات کو تماشائی بن کے کیوں دیکھتے ہیں، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے۔ اتنے بڑے بڑے محکمے بنے، ان پہ اتنے اخراجات آتے ہیں، قوم جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاتی ہے، اپنے ٹیکسز سے ان کے خزانے کا منہ بھرتی ہے، ان کے پیٹ پالتی ہے میرا خیال ہے۔ تو وہ اگر اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کو ہم اگر نہیں لیں گے سیریس اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آئے روز صانعات ہوتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خدا را اس کا سخت نوٹس لیں، اور اس نوٹس میں جو ہے نا وہ محض افسروں کی تبدیلی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کوئی اور زیادہ اگر معاملہ ہو سکے اور آپ کے بس میں ہو اور آپ کے اختیار میں ہو، میرا خیال ہے بھی شاید آپ کر بھی سکتے ہیں، تب ہی اس کے رزلٹ اور نتائج اچھے آئیں گے۔ ایک دوسری اہم خبر جو ہے، آج 2 اور اہم خبریں ہیں سیاسی۔ ایک چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے بحال کر دیا قاف لیگ کے صدارت پہ۔ ہم نے جب یہ لاہور میں مسلم لیگ قاف کا اجلاس ہوا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کی صدارت میں اور چودھری شجاعت صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، تو میں نے اسی وقت یہ کہا تھا اور میری یہ پیشن گوئی تھی جو درست ثابت ہوئی ہے کہ یہ شاید الیکشن کمیشن میں جو کہ رجسٹرڈ جماعت ہے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ چودھری شجاعت کے نام سے اگر رجسٹرڈ ہے تو کوئی اور شخص کا صدر بن جائے اور چودھری شجاعت صاحب کو نکال دیا جائے۔ تو وہی ہوا، الیکشن کمیشن نے اپنا جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ آج 12:15 بجے سنایا ہے، اور اس کے تحت چودھری شجاعت دوبارہ صدر بن گئے، ان کو مبارک ہو۔ اور قاف لیگ کی صدارت جو ہے نا ایک نئے پیمانے اور پیرائے میں اب چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب دوسرے حصے کا جو چودھری پرویز الہی صاحب کے صدارت میں چل رہا ہے اس کا کیا بنے گا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ایک اور اہم خبر ابھی ناظرین ابھی مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو تحلیل شدہ سیٹیں تھیں، اسمبلی جو تحلیل ہوئی تھی، اس کی نشستوں پر جو ہے امیدواروں کو ناموں کی فہرست تیار کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وہ اجلاس زمان پارک میں ان کی جو رہائش گاہ ہے اس میں منعقد ہونے والا ہے۔ اور اس میں جو ہوگا اس میں ویسے ایک تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ 33 سیٹیں جو قومی اسمبلی کی اس پہ عمران خان صاحب خود جو ہے نا وہ امیدوار ہیں، ساری سیٹوں پہ خود الیکشن لڑیں گے، لیکن پی ڈی ایم ان کا مقابلہ کیسے کرتی ہے، دوسری جماعتیں کیسے مقابلہ کرتی ہیں، اور اب یہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس میں پی ٹی آئی اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی۔ کون امیدوار ہوں گے، جو پرانے ایم پی ایز تھے ان کو ٹکٹ دی جائے گی، یا جہاں قریب مارجن پہ جو شکست کھا گئے تھے ان کو سامنے لایا جائے گا، یا کوئی نئے امیدوار پیدا کیے جائیں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن ناظرین کل تک کے لیے جو ہے نا ہمیں اجازت دیجیے، اس دوران عمران خان جو ہیں وہ اپنے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دیں گے، تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ امیدوار کس طرز کے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ مقابلہ کیسا رہے گا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔